दोस्तों दुनिया भर के अंदर इस वक्त एक खतरनाक वायरस खौफ और दहशत की अलामत बन चुका है, जिसका इलाज ढूंढने में अब तक हम इंसान नाकाम हैं। यह वायरस की एक टाइप है जो कि इंसानों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और ख़ास तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम या फेफड़ों पर असरअंदाज होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, और ये इसलिए इतना ख़तरनाक है कि ये इंसानों से इंसानों के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता है। इसकी बहुत सारी इकसाम मौजूद हैं और इसका सबसे पहला केस 1960 के अंदर रिपोर्ट हुआ। इसकी ज़्यादातर टाइप्स मैमल्स और परिंदों को इफेक्ट करती हैं, लेकिन मौजूदा इस वायरस की ये टाइप पहली बार जानवरों से इंसानों के अंदर मुंतकिल हुई, जिसे ज़ीनोटिक कहते हैं। दुनिया में इससे तकरीबन इस वक्त 10,000 अमवात हो चुकी हैं, लाखों लोग इससे इफेक्टेड हैं और आज ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही तेज़ी से फैल चुका है। इस वबा से मुतल्लिक इंटरनेट पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई। मसलन कुछ लोगों का मानना है कि चीन के शहर वुहान में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर से जब इस वायरस को स्टडी किया जा रहा था तो किसी शख्स की गफलत की वजह से ये लीक आउट हो गया। जबकि खुद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान सामने आया है कि बेशक इस वायरस का फैलाव चाइना के शहर वुहान से हुआ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसकी शुरुआत भी चाइना में हुई हो, क्योंकि ये यूएस आर्मी का काम हो सकता है, जो कि वुहान शहर के अंदर मिलिट्री परेड्स के अंदर शामिल हुई और बड़ी चालाकी से चाइना के अंदर इस वायरस को फैला दिया, ताकि चाइना की बढ़ती हुई प्रोग्रेसिव इकोनॉमी को तबाह किया जा सके और अमेरिका को इसका जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों ये बात काफ़ी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि चाइना इस वक्त सुपर पावर बनने जा रहा है। इसकी जीडीपी मुस्तकबिल में अमेरिकन जीडीपी को भी क्रॉस करने वाली है। चाइना अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करने वाला था, यानी वो चाहता था कि अब यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड ना करे। और इन दोनों ममालिक के दरमियान इकोनॉमिकल वॉर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसी चक्कर में अमेरिका ने अपने साथ साथ पूरी दुनिया का भी नुकसान कर दिया है। लेकिन दोस्तों हकीकत में इसके पीछे इसराइल की वो खुफिया ताकतें मौजूद हैं जो एक तीर से काफ़ी शिकार करना चाहती थी, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि इन्हें इसका इस कदर भयानक इंजाम खुद भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनका मंसूबा था कि पेपर करेंसी को ख़त्म करके डिजिटल करेंसी को फ़रोग दिया जाए, ताकि लोगों के पास पैसे जैसी कोई चीज़ मौजूद ही ना हो और टोटल दुनिया की दौलत पर इनका कंट्रोल हो जाए। खौफ व हरास फैलाकर लोगों को एक हुकूमत के नीचे या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नीचे जमा किया जाए। दुनिया की आबादी को जितना हो सके कम किया जाए। असबाब के तौर पर अरबों डॉलर की दवाइयाँ बेचकर मुनाफा कमाया जाए, जिसका एक वाज़ेह सबूत इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर का वो बयान है जो कि हालिया सामने आया है, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी दुनिया को बता रहा है कि बहुत जल्द हमारा मसीहा हमारे एक मजहबी फेस्टिवल से पहले इस दुनिया में नाजिल होने वाला है और वही हमारी इस दुनिया को मुश्किल से बचाएगा और हमें इस बीमारी से निजात देगा। इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस तरह का बयान देना कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग मौजूद है। किसी शख्स ने भी इस बयान की गहराई के अंदर जानने की कोशिश नहीं की कि इसका मतलब दरअसल क्या है। दरअसल ये यहूदियों को उभारने के लिए जानबूझकर बयान दिया गया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ और खसूसन अरबों के खिलाफ एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अब अरबों को हराने का वक्त आ चुका है। ना सिर्फ हराने का, बल्कि इनका नामो निशान खत्म करने का। यहूदी जिसको मसीहा बोलते हैं, मुसलमान इसको अपनी ज़बान के अंदर दज्जाल कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि इनका मसीह यानी मुसलमानों का दज्जाल इस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि ये मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह पर तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर नहीं कर लेंगे। सो तमाम मुसलमानों का और पूरी दुनिया का ध्यान इस बीमारी की तरफ लगाकर ये खुद मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं, ताकि हैकल सुलेमानी को तीसरी मरतबा तामीर करें और कोई भी मज़ामत करने के लिए ना तो मौजूद हो, क्योंकि लोग इस बीमारी के खौफ से अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलेंगे और ना ही किसी शख्स का ध्यान इस तरफ जाएगा, क्योंकि हर शख्स का ध्यान इस वक्त इस बीमारी को क्योर करने पर है। इस मकसद के लिए इसराइल ने बराह रास्त कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि यहूदी हमेशा अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। इसराइल ने अमेरिका को अपनी कठपुतली बनाया हुआ है। इस सदी के अंदर चाइना एक बहुत बड़ी मौशी ताकत बनकर उभर रहा था। दुनिया की 40% मौशी ताकत इस वक्त चाइना के पास है और चाइना डॉलर को ख़त्म करके अपना सिक्का राइज करने ही वाला था कि इसकी इतनी तेज़ी से उभरती हुई ताकत को कुचलने का मंसूबा इसराइल ने खुद बनाया, ताकि दुनिया पर इनकी ताकत का भरम कायम रहे। और इस मिशन के अंदर इसराइल ने एक तीर से कई शिकार करने का सोचा। इसने इस वायरस को दरियाफ्त करके इसका तोड़ भी निकाला, मतलब कि इसकी मेडिसिन खुद ही बना ली, जो कि बरतानिया में किया गया। इसके बाद इसराइल ने अमेरिका के जरिए कुछ साल पहले इस वायरस की मेडिसिन यूनाइटेड नेशन से सबसे पहले रजिस्टर्ड भी करवा ली। इसके अलावा आज से तकरीबन 20 से 30 साल पहले लिखी गई किताब के अंदर ये वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि 2020 के अंदर चाइना के शहर वुहान के अंदर एक वायरस फैलेगा। इसके अलावा मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 6 के अंदर इस वायरस के फैलने के मनाजिर इसराइल पहले ही दिखा चुका है, क्योंकि ये यहूदी शख्स जो भी प्लानिंग करते हैं वो लॉन्ग टर्म पर मुश्तमिल होती है। जैसा कि इसराइल ने 20वीं सदी के अंदर अरब ममालिक
اور مسلمانوں کے بہت سے ممالک میں اپنی خوبصورت ترین عورتیں بھیجی تاکہ یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں سے شادیاں کریں، اور ظاہر ہے کہ جو ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ اپنے ننیال کے لیے کام کرے گی۔ اس وائرس کی پلاننگ بھی اسرائیل بہت سالوں سے کر رہا تھا، اور یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا اپنے سارے مقاصد ایک ساتھ حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کرنا، کیونکہ ان یہودیوں کو ڈر تھا کہ اگر اس طرح کا فیصلہ اچانک کیا گیا تو پوری امت مسلمہ اور خاص طور پر مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں۔ سو اس نے امریکہ کے ذریعے چائنا کے شہر ووہان کے اندر یہ وائرس پھیلا دیا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ یہ وائرس امریکی فوجی جو ملٹری گیمز کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے، اور ان فوجیوں کے جانے کے تقریباً 1 ماہ کے بعد یہ وائرس پھیلا ہے۔ اسرائیل کا مقصد ہے کہ سب سے پہلے چین کو معاشی طور پر توڑا جائے، وہاں سے سرمایہ کار بھاگ جائیں، وہاں کا سارا نظام درم برہم ہو جائے، تجارت رک جائے، امپورٹ ایکسپورٹ ٹھپ ہو جائے، سیاسی فیلڈ متاثر ہو، غرض یہ کہ وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب رہے، اور چائنا کو روزانہ کی بنیادوں پر اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑے، جس کے اندر وہ کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ ہر ملک نے اپنے بارڈر سیل کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے یہ کیا کہ میڈیا کو استعمال کر کے عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلانا شروع کر دیا، تاکہ میڈیا دن رات لاشیں گنتا رہے اور لوگوں کو بتاتا رہے کہ یہاں پر اتنے لوگ مر گئے، اس ملک کے اندر اتنے لوگ مر گئے۔ اس وائرس کی نیوز ایک ہی دن کے اندر 16,000 مرتبہ مختلف ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی، اور اس کا خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ اس کے ڈر سے گھروں کے اندر محصور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ان کا مقصد تھا کہ دنیا کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے فی الحال لوگوں کو بتایا جائے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہی نہیں ہے، تاکہ لوگ اس سے اور ڈرنے لگیں۔ جب دنیا کے کچھ لوگ مارے جائیں، دنیا کی آبادی تھوڑی سی کم ہو جائے، اس کے بعد یہ علاج کے طور پر اپنی دوائیوں کو بیچیں اور اس سے اربوں ڈالر کا منافع کمائیں۔ اس لمبے گیپ کا دوسرا فائدہ تو یہ ہوگا کہ چائنا کی اکانومی اس وقت تک بالکل ٹھپ ہو چکی ہوگی، اور اس خوف کی وجہ سے ان کی دوائیاں جیسے ہی مارکیٹ کے اندر آئیں گی یہ ہاتھوں ہاتھ بکنے لگیں گی، جس سے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا، اور اسی کو کہتے ہیں اکانومیکل وار، معاشی جنگ جو کہ بنا ہتھیار اٹھائے اور بنا لاشیں گرائے جیتی جا سکتی ہے۔ لوگ گھروں میں بیٹھ کر نوٹوں کو استعمال نہیں کر پائیں گے تو یہ ڈیجیٹل کرنسی کو استعمال کرنے کے عادی ہو جائیں گے، جس سے ان کی تمام دولت ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، یا کرنسی کا تمام کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر کے مسجد اقصی کو گرا کر یہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر سکیں گے، کیونکہ ان کے مطابق دجال اسی صورت میں نازل ہوگا جب اس ہیکل کی تیسری مرتبہ تعمیر ہوگی، اور اس کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور یہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ دوستو، ویسے اس وائرس کی ممکنہ وجہ بے شک ایک سازش ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا، اور وہ اس وائرس کے ذریعے پوری دنیا کو عبرت دینا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی جو کچھ ہوا پوری دنیا اس کے صدمے سے ابھی نکلی نہیں تھی، کہ حال ہی میں سننے میں آیا کہ چین کے اندر ایک نیا وائرس جسے کہتے ہیں ہنٹا وائرس، اس کی وجہ سے ایک شخص کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بھی اس وائرس کی طرح پوری دنیا کے اندر پھیل کر لوگوں کی جان لینے لگے گا۔ اور واٹس ایپ کے ذریعے ایسے پھیلائے جانے والے میسیجز کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین سے نکلنے والا یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے موجود ہے۔ یہ چوہے یا اس جیسے دوسرے جانوروں کے فضلے، پیشاب یا ان کے کاٹنے سے یا ان کو کھانے سے پھیلتا ہے۔ ان کے فضلے کے ذرات ہوا کے اندر مہلک رہتے ہیں اور کسی صحت مند انسان میں داخل ہو کر اسے بیمار کر سکتے ہیں۔ یہ وائرس بھی پہلے کے وائرس کی طرح خطرناک ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ وائرس اس حوالے سے اتنا خطرناک نہیں ہے کہ اس کا پھیلاؤ موجودہ وائرس کی طرح ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل نہیں ہوتا، بلکہ اس وائرس سے افیکٹڈ وہی شخص بیمار ہوتا ہے جو اس کے ذریعے خود سے افیکٹڈ ہوا ہو۔ اس کے علاوہ ہنٹا وائرس ہر ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر چوہے اور اس جیسے دوسرے جانور موجود ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ وائرس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس قدر خوف و ہراس ہے، اور اسی خوف کا فائدہ اٹھا کر لوگ فیک نیوز دنیا بھر کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ موجودہ وائرس کے بارے میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، لوگ اعلانیہ برائی کا ارتکاب کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی بیماریوں کو پھیلاتا ہے جو ان کے آبا و اجداد کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی ہی تو ہے کہ ایک چھوٹی سی نہ نظر آنے والی بیماری نے پوری دنیا کو گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے ہیں، کیونکہ جب بھی ظلم حد سے زیادہ بڑھتا گیا، سودی کاروبار کی عمارتیں اونچی ہوتی گئی، بے حیائی عروج پر پہنچ گئی، عورتیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی، انسان اپنی جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں پر متکبر ہو کر فخر کرنے لگا کہ وہ کسی بھی چیز کا یا کسی بھی آزمائش کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات یاد کروانے کے لیے ایک معمولی سی بیماری کو ان پر مسلط کر کے
انسان کو آئینہ دکھایا کہ حقیقت کے اندر وہ کتنا بے بس ہے۔ جیسے قوم عاد اور قوم سمود اپنے بڑے بڑے سائز اور اپنی عمارتوں پر فخر کرنے لگے تھے کہ ہمیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز چھو بھی نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے حد سے زیادہ بڑھنے پر ہم انسانوں کو بھی ریمائنڈر دیا ہے کہ وہ ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ اس کی طرف لوٹ آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آج سینما گھر بند، برائی کے اڈے بند، شراب خانے بند، نائٹ کلب بند، جوئے کے اڈے بند اور سود کے کاروبار تباہ ہونے لگے ہیں۔ کشمیر کے مسلمانوں کے لاک ڈاؤن پر جب پوری دنیا خاموش رہی تو آج وہ خود اپنے گھروں کے اندر لاک ڈاؤن کر کے بیٹھی ہے۔ چائنا میں باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے لیے ٹارچر سیل قائم کر کے انہیں ٹارچر کیا گیا، ان کے بچوں کو غائب کر دیا گیا۔ اسی جگہ سے اس بیماری کی شروعات ہوئی۔ اٹلی میں جہاں عورتوں کے حجاب پر پابندی لگائی گئی اور یہ قانون پاس کیا گیا کہ عورتیں اپنے حجاب سے اپنے چہرے کو ڈھک نہیں سکتی، آج اس وقت وہاں کوئی بھی شخص بنا منہ کو ڈھکے چل بھی نہیں سکتا۔ وہاں لاشوں کے انبار لگ چکے ہیں اور انہی دنوں کے اندر وہاں پر زلزلہ بھی آ چکا ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی بدولت ہوا ہے۔ آج مارکیٹ سے سینیٹائزر غائب ہونے کی بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم شارٹ ہو جاتے، لوگ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے اور 5 وقت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہم سے اس آزمائش کو ختم فرما، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھے۔ کچھ لوگ اس وبا کو لے کر عرب کے اندر موجود بادشاہت کے حصول کے لیے خراب حالات کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی سے جوڑتے نظر آ رہے ہیں، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی مزید بہت ساری نشانیاں بھی باقی ہیں، جن کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اس پر ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا دی ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ چاہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر یا پھر بار بار مسجدوں میں اذانیں دینا بھی شروع کر دی ہیں، جس کا ہمیں قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور ویسے بھی اذان مخصوص ہے صرف لوگوں کو مسجد تک باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے جو بھی چیز دین کے اندر شامل کی جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں خود سے شامل کی گئی ہر چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس طرح کی بدعات سے بہتر ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں، اور صرف یہی ایک راستہ ہے آپ کو اس بیماری سے بچنے کا۔ اس کے علاوہ دوستو، گھروں میں رہ کر اس بیماری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ بیماری ویسے جان لیوا نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت بھی ایسی بیماریاں ہیں جن سے مرنے کے چانسز 90% ہیں، جبکہ اس وائرس سے مرنے کے چانسز صرف 3%۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا علاج نہیں تھا تو بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلایا گیا، لیکن آپ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پریشانی اور خوف کو سائڈ پر رکھ دیں، کیونکہ خوف زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ چند دن محفلوں اور دوسری ہجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ اگر جانا لازم بھی ہو تو گھر واپس آ کر اپنے کپڑوں کو استری کر لیں، جو کپڑے پہنے تھے ان کو تھوڑا سا گرم کر لیں۔ اگر کہیں کسی جگہ گئے ہیں تو وہاں اپنے ہاتھوں کو ہر آدھے گھنٹے بعد اچھی طرح سے دھو لیں۔ ہاتھ دھوئے بغیر منہ پر یا ناک پر انگلی ہرگز نہ لگائیں۔ اگر یہ وائرس آپ کے اندر چلا بھی جائے تو 3 دن آپ کے گلے کے اندر رہتا ہے، اور اگر آپ دن کے اندر 3 سے 4 مرتبہ گرم پانی پئیں گے تو یہ آپ کے گلے میں موجود وہیں رہتے ہوئے مر جائے گا۔ اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں آپ بھی اس وائرس میں مبتلا تو نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ سانس کو جتنا ہو سکے اوپر کھینچ کر روک لیں، صرف 12 سیکنڈ کے لیے۔ اگر اس دوران آپ کو کھانسی آئے یا پھیپھڑوں یا پیٹ میں کسی جگہ پر درد ہونے لگے تو یہ اس وائرس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ نہ ہو تو آپ محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان یہودیوں اور نصرانیوں کی سازشوں کو بے نقاب کرے اور بہت جلد دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔